बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, एक बार फिर जिस तरह कल हम लोगों ने अदलिया के हवाले से सवाल सुने थे और अदलिया के बीच में से ये सवाल उठ रहे थे, और अब वही जज हजरात ये फरमा रहे हैं कि अंदरूनी मामला है। लेकिन अब ये मामला अंदरूनी इसलिए नहीं रहा बिकॉज अफ्तार से पहले और अफ्तार के बाद एक काबीना की मुलाकात हुई। उस काबीना की मुलाकात के अंदर अहम मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन हुई और इस बात पर भी डिस्कशन हुई कि किस तरीके से अदलिया के किरदार को एक सर्टन लिमिट तक रखा जाए। अब इसको कुछ लोग तो सराहेंगे कि अदलिया शायद जुडिशल जो प्रॉपर जुडिशल एक्टिविज्म की तरफ चली गई है, लेकिन कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद जरूर करेंगे कि क्या एक इदारा जो सबको सवाल कर सकता है, उस इदारे को भी हथकड़ी बांध कर रख दिया जाए साइड पर? क्या उसके पाँव में भी और गले में भी तोक डाल दी जाए या फिर उसको फ्रीली काम करने दिया जाए? सवाल ये भी उठ रहा है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इस अदालती इस्लाहात के हवाले से जो कानून साजी का फैसला है उसकी डिटेल्स कुछ ये हैं कि वफाकी काबीना ने बिल के मुसव्वदे की जो है वो मंजूरी दे दी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। बिल में क्या क्या तजावीज़ हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। बिल कहता है जी कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज आज खुद नोटिस का फैसला रखेंगे, यानी सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास ये फैसला नहीं रहेगा। आज खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अंदर अपील दायर की जा सकती है और ये हक जो है वो देने की तजवीज़ की गई है। फिर अपील दायर होने के 14 रोज़ के अंदर अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी वही अपील जो कि सुओ मोटो के अगेंस्ट दायर की है। तो सुओ मोटो अब एक ऐसी चीज़ नहीं होगी बकौल इस बिल की मुसव्वदे की तजवीज़ के उसको कोई क्वेश्चन ना कर सके। बहरहाल कुछ आज के रोज़ी कुछ जजेस के रिमार्क्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। सियासत के अंदर तो जो हलचल है उसकी तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन फ़िलहाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने आज कुछ रिमार्क्स दिए। वो कहते हैं कि 1 मार्च के फैसले पर मेरा जवाब है कि कानून सदर को इख्तियार देता है कि वो तारीख दें। इस वक्त मुकदमा तारीख देने की नहीं, मनसूख करने का है। 2 जजेस की अपनी राय है, लेकिन इसका मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो कल राय दी थी 2 जजेस ने, उस हवाले से कह रहे हैं सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब इसके ऊपर, इसके इख्तियारात के ऊपर ही बात हो रही थी। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है तो बात खत्म हो जाएगी, यानी अगर इख्तियार है तो फिर तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, वही जज हैं जिन्होंने इख्तलाफ भी किया था, उन्होंने कहा कि 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। ये बता दें कि आइन 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने का तकाजा करता है या नहीं करता है। क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है? ये दोनों जजेस ने यही सवाल किया। 90 दिन से ज़्यादा तारीख बढ़ाने की अथॉरिटी किसकी है? और नॉट जस्ट दैट, जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि क्या इलेक्शन स्केड्यूल 90 दिन से कम किया जा सकता है? और जस्टिस इजाजुल हसन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन जो स्केड्यूल है वो देने का पाबंद है। यानी 90 दिन की बात चारों के चारों जजेस ने की है। एंड नॉट जस्ट दैट, इट डजंट स्टॉप हियर। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार, दायरा इख्तियार के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं यकीनन। बहरहाल हम आज बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे, एक तो सियासी पहलू डिस्कस करेंगे अपने पहले दूसरे सेगमेंट में, और कानूनी पहलू डिस्कस करेंगे अपने लास्ट सेगमेंट में। हमारे साथ पहले और दूसरे सेगमेंट के लिए कमर जमा कायरा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और ऑफ कोर्स एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन कश्मीर अफेयर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस रखते हैं, लेकिन सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे लास्ट सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे हारून रशीद साहब, सीनियर लॉयर हैं और वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान बार काउंसिल के। उसके साथ साथ मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद होंगे, वो भी सीनियर लॉयर हैं। कायरा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। पहले सियासी कशीदगी को तो जरा साइड पे करें। कितनी ज्यादा कशीदगी अब आ चुकी है, इस कदर के एक दूसरे से बात करना और एक दूसरे की अनाओं की सियासत होना, उससे बढ़ के दुश्मनी आ गई और अब तो कत्लो गारत की बात होने लगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात रही है जो कि हमेशा ये कहती रही कि जी पार्लिमानी रिवायात, जमहूरी रिवायात को मलहूज़े खातिर रखा जाए। अभी पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट के अंदर से तो ऐसे लगता है कि मारने धाड़ने को तैयार हो गए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट से मुत्तफिक है या नहीं? देखिए, ये बात जो इस वक्त हिजान की कैफियत है, ये पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर बढ़ती बढ़ती अब इस हालत पे आ गई है
کہ ہم گفتگو کرتے ہوئے غیر محتاط رویے اور غیر محتاط لہجے استعمال کرتے ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ غصہ عمران خان صاحب جب تسلسل سے ان کی جماعت لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرے گی، ان کو گالیاں دے گی، ان کو برا بھلا کہتی رہے گی، تو چلتے چلتے ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ لوگ جو نارملی جذبات کے تحت فیصلے یا گفتگو نہیں کرتے، ان کے بھی لہجے میں تلخی آ جائے گی۔ تو آج کل کچھ ایسی ہی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی راہ میں نہیں بہنا چاہیے، اور کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم حوصلے اور تدبر سے فیصلے کریں۔ پاکستان آج جس حالت کا شکار ہے، اس میں بڑی ضرورت ہے کہ ہم حوصلے سے، تدبر سے، غصے سے ہٹ کے، ہجانی کیفیت سے نکل کے عقل و منطق کے تحت فیصلے کریں، تاکہ ہم کوئی بہتری کا سامان کر سکیں۔ قاری صاحب، یہ ہجانی کیفیت جو ہے، یہ جو سٹینڈ سٹل کی صورتحال ہے، نہ آر ہو رہا ہے نہ پار ہو رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے تو سولو کر رہے ہیں۔ پہلے ادارے ہوا کرتے تھے، پہلے شخصیات ایسی سیاسی ہوا کرتی تھیں جو بٹھا لیا کرتی تھی دو مخالفین کو، دو مخالف فریقین کو، لیکن ابھی ایسا کوئی بھی نہ تو ادارہ نہ کوئی شخصیت نظر آتی ہے۔ اب اس سٹینڈ سٹل کی کیفیت سے کیسے نکلے قائرہ صاحب؟ ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ آف دس؟ اس وقت ملک سارے میں ایک ہجانی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے، لوگوں میں بھی ہے، اداروں میں بھی ہے، میڈیا میں بھی ہے، سیاستدانوں میں بھی ہے، جماعتوں میں بھی ہے۔ ہر بندہ گالی پہلے دے رہا ہے، بات بعد میں کر رہا ہے، اور جذباتیت میں اونچا لہجہ کر کے وہ سمجھتا ہے میں جیت جاؤں گا، وہ بدتمیزی کر کے سمجھ رہا ہے میں جیت جاؤں گا۔ اس سارے عمل میں حقیقتیں چھپ رہی ہیں، اس سارے عمل میں وے فارورڈ گم ہو رہا ہے، اس سارے عمل میں نقصان ہو رہا ہے۔ سب کو یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اس پہ ہمیں ایک عوامی دباؤ بڑھانا ہوگا، میڈیا کو بڑھانا ہوگا، اور میڈیا کو نیوٹرل ہونا ہوگا۔ میڈیا بھی پارٹیزن ہوا بیٹھا ہے، ہم سارے ایک طرح کے ہو گئے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی لوگ اپنا پری ڈیٹرمنٹ مائنڈ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، اور باقاعدہ ایجنڈا ڈرائیو کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی وہ بھی روکنا ہوگا۔ ہمارے اندر، سیاسی جماعتوں کے اندر، حکومت کی طرف سے اگر ایسی باتیں کہی گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس غصے پہ ہمیں قابو پانا ہوگا، ہمیں پھر بھی برداشت کے ساتھ معاملہ آگے بڑھنے کی طرف لے کے جانا ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب کو یا اپوزیشن کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ ان کا مینڈیٹ بھی عوام کا دیا ہوا ہے، ہمارا مینڈیٹ بھی عوام کا دیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ جو صرف آپ کو ملے، آپ اس کو مینڈیٹ تسلیم کریں، باقیوں کو نہ کریں۔ اس طرح پاکستان آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ اور اداروں کو بھی اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر جانا ہوگا۔ جو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارہ جو بیٹھ کے سب کو ڈکٹیٹ کرے کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اور اپنی طرف دیکھنے کی بات کرے تو وہ کہے ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ یہ بھی نہیں چلے گا۔ قائرہ صاحب، کیونکہ آپ کی بات مکمل ہوگی، آپ نے ایک بات کہی کہ میڈیا بڑا پارٹیزن ہے، پر ریسٹ ایشورڈ، آئی کین ناٹ اسپیک فار آل آف دا میڈیا، لیکن ریسٹ ایشورڈ کہ جس اینکر کے پروگرام میں آپ موجود ہیں، جس شو میں اور جس چینل پہ ابھی آپ موجود ہیں، یہاں سے آپ کو کم از کم نیوٹرالٹی ملے گی، یہاں سے آپ کو پارٹیزن شپ نہیں ملے گی، ریسٹ ایشورڈ۔ جب میں میڈیا کا ذکر کرتا ہوں تو سارا نہیں ہے، جب میں سیاسی لوگوں کا ذکر کرتا ہوں تو سارا نہیں ہے، جب میں عدلیہ کا ذکر کرتا ہوں سارا، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت میجورٹی جس ہیجان میں ہے، یہ تاثر جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ رائٹ قائرہ صاحب، ہیو ٹو گو آن اے بریک رائٹ ناؤ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ قائرہ صاحب، اپالوجیز، کچھ ٹیکنیکل ایشوز، آڈیو کے ایشوز تھے۔ آئی ریپیٹ مائی کویسچن۔ ہم لوگ ہجانی کیفیت کی بات کر رہے ہیں، اسٹینڈ اسٹل کی بات کر رہے ہیں، ملک کی سیاسی صورتحال ہمارے سامنے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، لیکن کہیں نہ کہیں تو ڈی ایسکلیٹ کرنا پڑے گا، کوئی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل تو ہم لوگوں کو نظر آنی چاہیے۔ عمران خان صاحب ٹھیک ہے بڑا غلط بول رہے تھے یا واٹ ایور، لیکن انہوں نے ایک رے آف آلو برانچ دی تھی آپ لوگوں کو۔ انہوں نے کہا ہم پارلیمنٹ میں واپس آ رہے ہیں، اور پارلیمنٹ میں واپس آتے ہی اناؤنسمنٹ جب ہوئی اس کی تو آپ لوگوں نے استعفے قبول کر لیے۔ اب سارے صورتحال کے بعد نہ وہ مان رہے نہ حکومت مان رہی ہے، ایسی صورتحال میں پھر ہم کدھر سے ڈھونڈیں کہ سٹینڈ سٹل کا وے آؤٹ نکلے بھی کوئی؟ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ ذرا پہلے حقائق کو درست تناظر میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی، بلاول صاحب نے، زرداری صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، سب نے بڑا کھل کے کہا
کہ آئیے مل کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں تم INRO مانگتے ہو. ہم نے کہا کہ نہیں ہم اپنے کیس لڑ لیں گے, ہمیں آپ کے کسی تعاون کی ضرورت نہیں, لیکن پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اس وقت ایک مشترکہ فیصلہ سازی, اجتماعی قانون سازی کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا لو. اس کے جواب میں گالیاں. 4 سال وہ گالیاں دیتے رہے. جب ہماری حکومت بنی پھر ہم نے کہا کہ آئیے مل کے آگے بڑھنے کا کام کرتے ہیں. انہوں نے پھر گالیاں دی, اور جو کام وہ کرنا چاہتے تھے اسمبلیوں پہ حملہ آور ہو گئے. 2 اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم واپس آتے ہیں. اس وقت جو سارے ہتھیار چلا چکے تھے, اس وقت وہ جو سارے نقصان پہنچانے تھے وہ کر چکے تھے. اس کے بعد کیوں واپس؟ ان کے استعفے آ چکے تھے, استعفے قبول ہو گئے. ہاں ہم آخری وقت تک ان کے استعفے رکھ کے کوشش کرتے رہے کہ کوئی وقت کوئی طریقہ کار بن جائے کہ یہ واپس آ جائیں, کوئی طریقہ کار بن جائے. ہم نے تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی کوشش کی تھی. اس وقت بھی عمران خان نے استعفے دیے تھے اور ہم نے وہ استعفے معطل کرا کے رکھ دیے تھے, بعد میں وہ وڈرا کر آئے. لیکن جب یہ 2 اسمبلیاں توڑ بیٹھے, وار کر بیٹھے نظام پہ, تو اس کے بعد تو پھر ان کے ساتھ اور کیا طریقہ ہو سکتا تھا بجائے سوائے کے کہ ان کے استعفے قبول کر لیے تھے. رائٹ. اچھا قاہرہ صاحب, اب ذرا انتخابات کی بات کرتے ہیں. انتخابات اب چلے گئے 8 اکتوبر کو, اور 8 اکتوبر کو انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ فرام ٹوڈے یعنی مارچ کے اختتام سے لے کر اکتوبر کی شروعات تک یہ اضطراب کی جو کیفیت ہے یہ ختم نہیں ہونے والی ہے. دس از گوئنگ ٹو کنٹینیو. انتخابات میں رکاوٹ آخر ہے کیا؟ کیونکہ اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ECP نے یہ جو ڈیسیجن لیا ہے وہ اس لیے لیا ہے کہ گورنمنٹ کے مختلف وزارتوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ ان انتخابات کو اس ٹائم پر نہیں کروا سکتے ہیں. وہ وزارت دفاع ہے, وہ وزارت داخلہ ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ, ایجوکیشن منسٹری انکلوڈیڈ. ایک تو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہم تیار بیٹھے ہیں انتخابات کے لیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا آپ نے انتخابات کرانے, ہم تیار بیٹھے ہیں. PMLN کا بھی ایک سیگمنٹ تیار ہے اور ایک سیگمنٹ تیار نہیں رکھتا. ایک عمران خان صاحب ہیں وہ تیار ہے, JUI بھی کہہ رہی ہے, وہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ حکومت کو دیر چلانا ہی نہیں ہے. تو ایسی کیا رکاوٹ ہے کہ انتخابات کو اتنی طول دینی پڑی ہے کہ وہ اپریل کی بجائے 30 اپریل کی بجائے یا 30 مئی کی بجائے جا کے 8 اکتوبر پہ بیٹھ جائیں؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میرے چیئرمین نے یہ بات کہی کہ ہم جلد انتخابات کے بھی خلاف ہیں اور ہم ڈیلیڈ انتخاب کے بھی خلاف ہوں گے. سو ان کا بڑا کلیئر ویو ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے اور الیکشن سے کوئی مفر نہیں ہے. اب یہ جو صورتحال بنی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی 30 اپریل کی, بلکہ صدر صاحب نے ڈیٹ دی, الیکشن کمیشن نے ایگری کر لیا. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے, لیکن وہ ڈیٹ آ گئی. الیکشن کمیشن نے اس پہ الیکشن شیڈول جاری کر کے نامینیشن جمع ہو گئے, کمپین شروع ہو گئی. اب الیکشن کمیشن کیونکہ خود انتخاب تو نہیں کرا سکتا, اس کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے, وہ کچھ وفاقی اور صوبائی محکموں سے کچھ ذمہ داریاں لیتا ہے. فائنانس والوں سے پیسے لیتا ہے, عدلیہ سے ریٹرننگ افسر لیتا ہے, دفاعی اداروں سے سیکیورٹی فورسز دیتا ہے, امن و امان اور تحصیل سامان اور سیکیورٹی کے لیے, اور پروونشل گورنمنٹ سے یا ان کے اداروں سے وہ جو پریزائڈنگ افسر اور پولنگ کا پورا عملہ ہوتا ہے وہ لیتا ہے. اس سے ایک مشین کھڑی کرتا ہے جو الیکشن کراتی ہے. اس کی عدم موجودگی میں الیکشن نہیں ہو سکتے. اب صورتحال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کی اور یہ ڈیٹ کا اعلان کیا گیا, اس سے پہلے پاکستان میں مردم شماری کا عمل شروع تھا. مردم شماری یوں تو 10 سال کے بعد ہوتی ہے, لیکن خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت صوبہ سندھ کا, فاٹا کا, دیگر کا تحفظ تھا. اس پہ بڑی شدید ڈیبیٹ تھی, MQM کی بڑی سیریس تحفظات تھے کہ مردم شماری درست نہیں ہے 2017 والی. تو خان صاحب نے CCI میں فیصلہ کیا کہ ہم ایک جلد مردم شماری 10 سال سے پہلے کرائیں گے اور اگلے انتخاب سے پہلے مردم شماری کرا کے مردم شماری کے بعد انتخاب کرایا جائے گا. اس کا عمل, اور وہ ڈیجیٹل ہوگی, یہ سارا پروسیس انہوں نے کیا, اس کا عمل شروع ہو گیا. اب وہ عمل کنکلوڈ ہونا ہے 30 اپریل کو. الیکشن کمیشن نے فوج سے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی کے لیے آپ کی کیونکہ فورسز چاہیے, تو فوج نے کہا جی کہ ہم سارے الیکشن کے عمل کی نگرانی کرنے اور پوری سیکیورٹی فراہم کرنے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا عملہ جو ہے وہ اپنی باقی ذمہ داریاں جو ایکسٹرنل انٹرنل جو صورتحال ہے, بارڈرز کا دفاع ہے, اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری اس وقت صورتحال ہے کہ مردم شماری میں جہاں پہ ہر قریہ, ہر ضلع میں, ہر تحصیل میں, ہر گاؤں میں, وہاں پہ اس وقت مردم شماری کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں. ان کے ساتھ اب فوج کے نوجوان شامل ہیں.
اور وہ بہت بڑی تعداد ہے. لہٰذا اس وقت ہم آپ کو اتنی تعداد میں جوان یا اپنی فورسز فراہم نہیں کر سکتے کہ 30 اپریل کو اگر الیکشن کرایا جاتا ہے تو اس پہ ہر پولنگ سٹیشن کی ہم نگرانی کر سکیں. ہاں ایک کام ہم کر سکتے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں, 30 کو کرانا ہے تو ہم جو ہمارے پاس ایک پروویژن ہے کہ ہم ریپڈ ریسپانس فورس کے طور پہ کھڑے ہوں, ہم ضلع میں کسی جگہ 2 جگہ ڈپلائڈ ہوں اور اگر کہیں ضرورت ہو تو ہم وہاں چلے جائیں. اتنا عملہ ہم سپیئر کر سکتے ہیں. سو انہوں نے انکار نہیں کیا, پہلے تو یہ سمجھنا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ مردم شماری ہو رہی ہے, اور کیا یہ بات درست ہے کہ وہ فوج اس میں شامل ہے, اور کیا یہ بات درست ہے کہ 30 اپریل کو اس نے کنکلوڈ ہونا ہے. اگر یہ تینوں باتیں درست ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے فوج کا بیانیہ درست ہے, غلط نہیں ہے. پھر الیکشن کمیشن کا بیانیہ درست ہے, غلط نہیں ہے. دوسری طرف پروونشل گورنمنٹ کا جو سٹاف ہوتا ہے ایجوکیشن کا, پریڈامنیٹلی ایجوکیشن کا, باقی محکموں کے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن میجر, کیا وہ سارے عملہ اس وقت صوبوں کا جو عملہ ہے وہ بھی مردم شماری کے عمل میں پولیس سمیت شامل نہیں ہے؟ وہ سارے عمل کو نگرانی نہیں کر رہا ہے, وہ اس مردم شماری کی ٹیموں کا حصہ نہیں ہے؟ اور اگر وہ ہے اور 30 اپریل تک وہ انگیج ہے تو وہ کیا یہ اتنے عمل لوگ سپیئر کر سکیں گے کہ اتنی پوری مشین کھڑی کی جائے؟ اور 30 اپریل سے پہلے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ان کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے, تیاریاں کرانی ہوتی ہے, ایک پروسیس ہے پورا. تو انہوں نے بھی کہا جی کہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. دوسرا, مردم شماری ہو جاتی ہے. اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا, انہوں نے یہ صورتحال وزیر اعظم کو لکھی کہ بھئی یہ صورتحال ہے, حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے. وزیر اعظم نے کابینہ کا اجلاس اسی دن بلایا, بیٹھ کے فیصلہ کیا, دیکھا, اور ڈسکشن کے بعد یہ سامنے آیا کہ جو حقیقت افواج پاکستان نے اور پروونشل گورنمنٹ نے لکھ کے دی ہے ایسا ہی ہے. لہٰذا ہم نے اس کو کنوے کر دیا الیکشن کمیشن کو. اس پہ الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہ انہوں نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے. اب میرے خیال میں, مجھے نہیں پتا, الیکشن کمیشن تو اپنا خود ترجمان ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن میری دانست میں اکتوبر بنیادی طور پہ جنرل الیکشن کا مہینہ ہے. 17 اگست کو ہماری اسمبلیوں کی مدت ختم ہونی ہے. 17 اگست کے بعد 2 مہینے کے اندر اندر الیکشن ہونا ہے. اب انہوں نے شاید یہ سوچا ہو, شاید, کہ مجبوری ہے اس وقت فوری طور پہ الیکشن تو نہیں ہو سکتا, مہینہ 1.5-2 لیٹ کرنے کی بجائے اگر ہم یہ کریں کہ ہم اکتوبر کی ڈیٹ رکھ لیں اور اس ڈیٹ تک مردم شماری بھی ہو جائے, حلقہ بندیاں بھی, یعنی کیا ہوگا 30 اپریل کے بعد 4 مہینے ہوتے ہیں حلقہ بندیوں کے. حلقہ بندیاں ہوتی ہے, نوٹیفائی ہوتا ہے, اپیلیں ہوتی ہے, فائنلائزیشن, 4 مہینے لگتے ہیں. تو 4 مہینے سے مراد یہ ہے کہ مئی, جون, جولائی اور اگست کی 30 تاریخ کو مردم حلقہ بندیاں مکمل ہو سکتی. گاٹ یور پوائنٹ کارا صاحب. اب اگست سے آگے ستمبر ہے اور اکتوبر ہے, 25-30 دن میں 35-40 دن کے اندر الیکشن ہو سکتا ہے. سو مردم شماری بھی ہو جائے, صوبوں کے تحفظات بھی ایڈریس ہو جائے, افواج بھی فارغ ہو جائے. صاحب آئی ایم سوری, آئی ایم کٹنگ یو شارٹ اوور ہیئر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا آج کے سیکیورٹی حالات 2008 کے سیکیورٹی حالات سے ابتر ہیں؟ کیا اس سے پہلے کبھی ملک کے اندر مردم شماری نہیں ہوئی؟ کیا ترکی کے اندر زلزلہ آنے کے باوجود بھی انتخابات اپنے وقت پر نہیں ہو رہے قاہرہ صاحب؟ ہاں, مردم شماری ہوتی رہی. کیا فوج اور یہی عملہ ان کے ساتھ مل کے مردم شماری نہیں کرتا تھا؟ لیکن کیا کسی الیکشن کے دوران مردم شماری ہوئی؟ کیا سیکیورٹی سچویشن کا ہم اس پہ بہانہ بنا رہے ہیں کوئی؟ ہم تو سیکیورٹی کی بات نہیں کر رہے. سیکیورٹی فورسز کے بغیر انتخاب نہیں ہو سکتا. آپ یا تو یہ کہیں کہ فوج کے پاس فالتو جوان موجود ہیں اور وہ ڈپلائی کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے, یا آپ یہ کریں کہ عدالت کرے کہ بھئی مردم شماری بند کرو, وہ جو کام 70-80% ہو چکا ہے بند کرو, سکریپ کرو اس کو, اس کے اپنے ریپرکشنز ہوں گے, اور یہ الیکشن کرا لو, اور اس الیکشن سے جو سٹیبلٹی آئے گی وہ بھی دیکھ لے, وہ الیکشن کمیشن بھی دیکھ لے, قوم بھی دیکھ لے, جماعتیں بھی دیکھ لے, میڈیا بھی دیکھ لے, اور عدالت بھی دیکھ لے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ سارے عمل کو ایک لارجر کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے, اور آئین کے اندر یہ رستے موجود ہیں, عدالت کے اندر یہ رستے موجود ہیں. کل جج صاحبان نے, جو 2 جج صاحبان نے فیصلہ سنایا اپنا, ان کے مطابق تو جس فیصلے کا ذکر اس وقت بینچ لے کے چلا ہے وہ فیصلہ آلریڈی ڈیفیٹ ہو چکا ہے. وہ تو 4-3 سے فیصلہ ہو گیا, وہ تو اس کا تو وجود ہی ختم ہو چکا ہے. لیکن دوسری طرف جو آئین ہے, آئین کا آرٹیکل 254 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی وقت کسی خاص ریزن سے, یہ جو اعتراض ہے نا جی کہ ملک میں اندر 2008 میں یقیناً اس سے حالات خراب تھے, یقیناً ترکی میں زلزلہ آیا, وہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں,
یقیناً پاکستان میں 2013 میں بھی حالات بڑے خراب تھے سیکورٹی کے، پھر بھی انتخاب ہوئے تھے، لیکن کیا فوج کی نگرانی نہیں تھی؟ اور آج اگر نگرانی کے لیے فوج اویلیبل ہو سکتی ہے اور نہیں کی جا رہی تو پھر فوج بھی غلط کہہ رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی غلط کہہ رہا ہے، ہم بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک، اور اگر ایسا ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کے بغیر انتخاب ہو سکتا ہے، کیا پروونشل لوگوں کے بغیر انتخاب ہو سکتا ہے، اور وہ انتخاب جو لڑائی کا باعث بنے۔ اور آرٹیکل 254 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ایسا عمل جو آئین کے تحت ٹائم باؤنڈ ہو، جس طرح الیکشن کا عمل ہے ٹائم باؤنڈ ہو، اور کسی وجہ سے ٹائم کے مطابق جو ریزن باقاعدہ جنون ریزن ہو، بہانہ نہ ہو، اگر اس پہ عمل نہ ہو پائے تو یہ آئین توڑنے کا عمل نہیں ہوگا، یہ آئین سے انحراف نہیں ہوگا، اور وہ عمل وائڈ نہیں ہوگا، یہ آئین کہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سیفٹی کلاسز آئین بنانے والوں نے رکھی ہے۔ رائٹ۔ اچھا قاہرہ صاحب، بیفور وی گو، میں نے بریک کی طرف جانا ہے اس کے بعد، لیکن بیفور وی گو، عمران خان صاحب کے اوپر تقریباً سینچری ہو چکی ہے کیسز کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے نو میٹر واٹ۔ میں اس بات سے بالکل انحراف نہیں کر سکتی کہ پاکستان تحریک انصاف کے زمانے کے اندر بھی بہت سارے کیسز بنے، بہت سارے لوگوں پر بنے، اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہتے تھے آپ لوگ۔ آج جو عمران خان صاحب پر ہو رہا ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف بڑے واضح طور پر کہتی ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور یہاں غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹے جا رہے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہو رہا ہے قاہرہ صاحب؟ دیکھیے، پہلا نا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ اگر غلط مقدمہ کوئی ہے تو وہ ختم ہونا چاہیے، غلط مقدمے کبھی بینیفیشل نہیں ہوتے۔ دوسری گزارش، ملک کے اندر اس وقت سائبر لا ہے، یہ لا ہے، اگر اس کے تحت میں اور آپ گرفتار ہو سکتے ہیں تو کوئی سیاستدان کیوں نہیں؟ میرے اور آپ ایک عام کارکن کے خلاف پرچہ ہو سکتا ہے تو میرے اور آپ کے خلاف کیوں نہیں؟ اور ہماری قیادتوں کے خلاف کیوں نہیں؟ اب اگر آپ ایسی باتیں کریں جو قانون سے متصادم ہوں اور آپ کے خلاف اگر کیس رجسٹر ہو جائے تو کیس رجسٹر ہونے کے بعد تو خان صاحب خود کہتے تھے نا کیس غلط بھی رجسٹر ہو گیا ہے، عدالتیں ہیں، جا کے عدالتوں میں اپنا بیان دے لیں، عدالتیں فیصلہ کر دیں گی۔ دوسرا، جو پولیس کے ساتھ ہوا، جو کچھ ان کے خلاف اور لوگوں کو انسائٹ کیا عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے، اور حملے کرائے اور پولیس پہ پیٹرول بم پھینکوائے اور پولیس پہ لاٹھی چارج ہوئے اور پولیس پہ گلیلیں چلائی گئیں اور اس سے 64 پولیس والے زخمی ہوئے، اس کا کچھ تو ہوگا۔ دنیا کے کسی ملک میں اگر ایسی حرکت ہو پولیس کے ساتھ تو کیا پولیس اسی طرح برداشت کرتی ہے؟ کیا اسی طرح ہوتا ہے کہ 64 پولیس والے زخمی ہو جائیں اور 6-7 ان کے کارکن زخمی ہوں، اور عدالتیں بھی پولیس کو برا کہیں، میڈیا بھی پولیس کو برا کہے، سیاستدان بھی پولیس کو برا کہے؟ کیا اب اگر یہی عمل امریکہ میں ہوتا تو کیا پولیس اتنا خاموشی سے برداشت کر لیتی؟ برطانیہ میں ہوتا تو برداشت کر لیتی، جاپان میں ہوتا تو برداشت کر لیتی، وہ سارے ہتھیار استعمال کرتی جو پولیس کے پاس ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوا۔ ہاں، ناجائز پرچے نہیں ہونے چاہیے، لیکن خان صاحب نے خود لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، خود لوگوں کو کتنا انہوں نے زیادتیاں نہیں کی، جو زیادتیاں تھی باقاعدہ۔ اور ہمیں پھر یہی کہنا ہے کہ بالکل غلط پرچے نہیں ہونے چاہیے، لیکن آج ذرا غور کریں، ان کیسز میں تو آپ کو بیلیں بھی مل رہی ہیں، آپ کو تو بیلیں بلکہ تھوک کے حساب سے مل جاتی ہیں، آپ کے کارکنوں کو بھی مل رہی ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ جو یہ عمل شروع کیا گیا ہے، پہلے تو وہ عمل تھا دنیا کے مختلف دارالخلافوں میں یا برطانوی وزیر اعظم کے گھر کے باہر یا باقی جگہوں پہ، کہ آپ اپنے مخالفین کے خلاف باتیں کرتے تھے، پھر آپ فوج کے خلاف شروع ہو گئے، عدلیہ کے خلاف بھی پہلے تھے، پھر فوج کے اور الیکشن کمیشن کے، آپ نے فوج کے سربراہ کے حال جو کیا اس وقت، ان کے خلاف جو آپ نے مہم چلائی، اور دائرہ غیر میں اور غیر ممالک کے لوگوں کے سامنے ان کے وزیر اعظم کے گھر کے باہر جا کے، کیا وہ جسٹیفائڈ ہے؟ That's a very important question قاہرہ صاحب، بٹ وقت ختم ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ میں نے بریک کی طرف جانا ہے ابھی، اور بریک کے بعد ہم قانونی پہلو ڈسکس کریں گے۔ یہ جو اب بل پروپوز کیا جا رہا ہے کہ اس کو مسودے کے طور پر لے کر آئیں اور اس کو بل بنائیں اینڈ دین قانون سازی کریں اس بارے میں، اس کے قانونی پیرائے کیا ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے۔
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हारून रशीद साहब और मियां दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों सीनियर लॉयर्स हैं। हारून साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अथॉरिटी को कटेल करने की बात हो रही है। आपकी नज़र में जो बिल का मुसवदा अब काबीना ने मंजूर कर लिया है, इसको आगे लेकर चलेंगे पार्लियामेंट के अंदर, इसको मंजूर करने के लिए क्या आईनी तरमीम की ज़रूरत है या सादी कानून साजी चल जाएगी? देखिए, अगर कैबिनेट ने कर दिया तो जाहिर है ये तो फिर असेंबली में ही जाएगा कानून साजी करने के लिए, फिर उसी तरह असेंबली पास करेगी तो तभी होगा। नहीं, लेकिन क्या असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होगी हारून साहब, या सादी मेजॉरिटी से काम चल जाएगा? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑब्वियसली इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो आर्टिकल 184(3) के तहत आती है। नहीं, वो तो सिंपल मेजॉरिटी से भी हो जाएगा, सेनेट से भी हो जाएगा। मेजॉरिटी की होनी चाहिए जो सिटिंग मेंबर्स। राइट, मियां दाऊद साहब, डू यू एग्री विद दिस? देखिए, आप जो क्वेश्चन कर रही है ना वो आइन की तरमीम के हवाले से है, लेकिन ये जो कानून साजी की जा रही है इसका आइन से कोई आइन की तरमीम के हवाले से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट 2023 जो है वो मुतारफ करवाया गया है सिर्फ और सिर्फ इस इशू के लिए कि एक फर्द वाहिद जो है वो बैठकर अगर मुकदमात की फिक्सेशन कर रहा है या आस्कूद नोटिस लेता है तो वो इख्तियार सिर्फ उसके पास नहीं होना चाहिए। और पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस जो है वो तस्लीम की जाती है कि फर्द वाहिद के पास इख्तियारात नहीं होने चाहिए बल्कि वो रैशनल होने चाहिए। और ये पार्लियामेंट जो है ये सियासतदान खुद से नहीं कर रहे बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी तजावीज़ हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पार्लियामेंट जो है वो मजबूर हुई है इन तरामीम करने के, क्योंकि हम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर से देखते आ रहे हैं कि आस्कूद नोटिस के इख्तियार की वजह से पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ा है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के इख्तियारात की वजह से 184(3) के तहत उन्होंने जो इस्तेमाल किए उसकी वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर अरबों डॉलर का हर्जाना जो है वो अदा करना पड़ा। फिर साकिब निसार साहब ने जिस तरीके से आस्कूद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया उसकी वजह से पाकिस्तान को सियासी, मुआशी और समाजी किस्म की एक अनाकी का सामना करना पड़ा। और अब फिर जब एक सर्विस मैटर के अंदर गुलाम मोहम्मद डोगर के केस के अंदर एक गैर मुतलका मुकदमे के अंदर आस्कूद राइट, ठीक है मियां दाऊद साहब, आपकी आवाज़ में कुछ इशू आ रहा है। लेकिन हारून साहब, अब इशू ये है कि वही जज जस्टिस मंतखेल जिन्होंने कमेंट किया था, अब वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। क्या ये वाकई में सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला ही है, कंसिडरिंग कि अब तो ये मामला पार्लियामेंट के अंदर चला जाएगा, काबीना ने तो मंजूर कर दिया, तो क्या ये वाकई में सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला रहा या फिर ये मुल्की मामला बन गया? ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला नहीं है। मैं मियां दाऊद साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। I'll come back to you, हारून साहब। देखें ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स और जजमेंट्स पास होती हैं वो नेशनल होती हैं। उसमें कोई ये तो घर वाला मामला तो है ही नहीं है। उसका इफेक्ट जो होता है पूरी नेशन पे होता है, तमाम इदारों पे होता है। इसलिए ये कोई घर वाली बात नहीं है। मेजॉरिटी में 4 जजेस ने अब फैसला इन राइटिंग दे दिया, उन्होंने साइन कर दिए, तो ये तो रिफ्ट आ गई, क्योंकि पहले 3 जजेस की का वो जो जजमेंट थी पहले वो 3 जजेस पे बेस करती थी, अब 4 जजेस ने अपना दे दिया है। तो ये प्रिवेल तो करेगा मेजॉरिटी व्यू जो कि 4 जजेस का है। ठीक ठीक, मियां दाऊद साहब, यू आल्सो एग्री विद दिस? वेरी क्विकली, आई हैव टू गो टुवर्ड्स द एंडिंग। जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं तो पहले दिन से इस बात की निशानदेही कर रहा हूं कि ये 4-3 का फैसला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो है वो जिद कर बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये 3-2 का फैसला है। ठीक हो गया मियां दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। कायरा साहब इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।